नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 पारे से हम इसको, क्योंकि मैं 2-3 लाइनें शायद पढ़ी थी मेरा ख्याल है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाते ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूरुर रहीम है। अब यहाँ पर हम यहीं पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज अल्लाह ताला ने उसी तरह नकल किए हैं जिस तरह उन्होंने फरमाया, जब उनकी बिरत ज़ाहिर हुई, जब जो थी जो जुलेखा थी, जो उनकी उसके अंदर जो जिक्र आया उसके नाम से मैं इसलिए यहाँ से बोल रही हूँ कि जब उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और जब हक खुलकर सामने आ चुका, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने ये सब पूछने की गर्ज सिर्फ इसलिए थी कि अजीज जान ले कि मैंने दरपर्दा उसकी खयानत नहीं की थी, ठीक है ना। और जो खयानत करते हैं उनकी चालों को अल्लाह ताला कामयाबी पर नहीं लगाता, इसलिए उस बात को जाहिर करना ज़रूरी था और ज़ाहिर जिस ब्लेम के अंदर वो गए थे उसको भी खुलना ज़रूरी था, ताकि वो जब बाहर आए तो वो हक के साथ जो है वो बाहर आए। और फिर उनके बताने का मकसद ये था कि मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं बहुत पाक साफ हूँ या मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बल्कि बताने का मकसद ये है कि जो उसके पीछे उन्होंने रीज़न बताया कि गलतियाँ हर इंसान से हो सकती हैं, लेकिन मैं ये ज़ाहिर करना, मैं ये मतलब ये साबित करना चाहता था कि अज़ीज़ ने मुझे अपने घर में इतनी इज़्ज़त के साथ रखा, मुझे मकाम और मर्तबा दिया, तो मैं उसके बीवी के साथ या उसके साथ जो है वो खयानत नहीं कर सकता था। फिर वो बता रहे कि नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो। ये नफ्स का जो नफ्स अम्मारा है, यहाँ पे जो है नफ्स अम्मारा का जो बताया गया है, नफ्स जो है वो 3 किस्म के होते हैं ना, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा जो होता है वो हमेशा बंदे को जो है वो बुराइयों पर ही उकसाता है। यानी आप अब देखें कि जैसे अगर हम बदगुमानी ही की बात कर लें, ठीक है ना, तो इंसान के दिल में पहले ही क्या होती है, बदगुमानी आती है किसी के बारे में, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर इंसान कोई काम ऐसा कर रहा है जो वो नहीं करना चाहता, लेकिन बार बार शैतान जो है उसको उस तरफ लेके जाता है कि ये काम जो है बड़ा अट्रैक्टिव है, इसको कर लो इस तरीके से, तो बार बार शैतान जो है जिस इंसान चीज को इंसान छोड़ना चाह रहा होता है, तो शैतान या आपका नफ्स जो है वो बार बार आपको उसी तरफ जो है वो लेकर जा रहा होता है। तो जो नफ्स हमारा है वो हमेशा इंसान को जो बुराइयों पर उकसाता है, मगर अल्लाह जिस पर रहम करे। इसका क्या मतलब है कि जब इंसान अपनी गलतियों पर जो है पे अटेंशन नहीं करता, जैसे किसी के बारे में बुरा ख्याल आया या किसी राह चलते हुए किसी मर्द ने औरत को या औरत ने मर्द को मतलब देखना शुरू कर दिया खूबसूरती की वजह से या उसकी ड्रेसिंग की वजह से या किसी की भी वजह से, जब भी तो कहा है ना गज़े बसर का हुक्म है कि नजरें जो है नीचे रखनी चाहिए बात, तो ताकि गलत नजर ना पड़े या गलत नजर ना उठे, और अगर उठ भी जाए तो फिर नजर को वापस ले आना चाहिए। लेकिन अगर कोई मर्द जो है वो फिर बार बार उस इरादे से औरत को देखता रहेगा, तो फिर क्या होगा, ये नफ्स अम्मारा है, ये उसको बार बार उस गलती के ऊपर जो है वो उकसा रहा है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। अब क्या होता है कि अगर किसी शख्स के अंदर जो है वो ज़मीर, अब ये ज़मीर जो होती है ये नफ्स लव्वामा है, जो हमारे गलतियों पे जो हमें टोकती है कि ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ठीक है ना। कि जो फिर वो ज़मीर का जब उस इंसान के अंदर जो है ये आवाज़ पैदा हो जाती है, तो वो क्या करता है, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ता है। जब भी कोई गलत ख़्याल आता है या गलत बात हो जाती है, तो फ़ौरन जो अल्लाह की तरफ लड़ता है, इस्तग़फ़ार करता है। और इसी तरह हम देखें, जब भी हमसे ये गलती होती है, कोताही होती है, फ़ौरन इस्तग़फ़ार हमारे मुँह से निकलता है। फ़ौरन अल्लाह ताला से जो है तौबा के अल्फ़ाज़ हमारे ज़बान से निकलते हैं। और इसी वजह से इंसान फिर जब इस तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है कि बच-बच कर जब इंसान ज़िंदगी गुज़ारता है, तो वो फिर ज़िंदगी उसकी नफ्स मुतमइन्ना होती है। जब वो मरेगा,
تو پھر وہ نفس مطمئنہ کی حالت میں جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر وہ نفس امارہ ہی کے اوپر پرسس کرنے لگ گیا، گناہوں میں ہی جس سے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، تو پھر ظاہر ہے وہ کیسے جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن پائے گا۔ اور اسی کے اندر جو ہمیں ایک دو واقعات میں نے سنے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک ہیں، وہ گریٹ اسکالر ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پہلے جو تھے بہت جو بڑے گینگسٹر تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے والد جو تھے وہ بہت بڑے رائٹیس پرسن تھے۔ دیکھو نئی ہدایت ملنی تھی، نئی ہدایت ملتی جب بعض دفعہ انسان کو بچہ ہے اور والد دیکھیں کتنے رائٹیس ہیں۔ ایک دفعہ جو لوگوں کے جو نا ٹریولرز کو لوٹ لیا کرتے تھے، یا پھر یہ لوگوں کے گھروں میں راتوں کو جا کے جو ڈاکے مار لیا کرتے تھے، اس طرح کی ان کی جو تھی وہ عادت تھی، یا بولیں گے انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا تھا اس طریقے سے۔ تو ایک دفعہ وہ جو ہے ایک گھر میں گھسے، اور وہاں پر جو ہے دیکھا کہ ایک شخص جو تھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن کی جو ہے انہوں نے آیت سنی کہ الآنا، کہ ابھی لوگوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل پگھلیں یا ڈریں۔ تو ظاہر ہے وہ عربی جانتے ہوں گے، یا اس زمانے میں جو عربی ہوگی، ظاہر ان کے والد بھی رائٹرس تھے، یا وہ عرب کے زمانے کے ہوں گے، مجھے ان کے بارے میں سے میں نے قصہ پڑھا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو وہ آیت جو ہے وہ ان کو کلک کر گئی، اور انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے، مطلب ان کے دل سے یہ آواز اٹھی کہ وقت آ گیا ہے، دل بدلنا چاہیے، اور اسی وقت انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میں یہ غلط کام چھوڑ دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد جو دیکھیں اللہ نے ان کا دل کیسا بدلا کہ وہ جو ہے گریٹ اسکالر بنے آگے جا کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں نا اللہ من رحم ربا، جو مطلب جس پر اللہ ہی رحم کرنا چاہے، جس کو اللہ ہی بدلنا چاہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہوگا کسی کے دل میں کتنی زیادہ اس کے دل کے اندر ہے وہ چیز کہ نہیں ہے۔ اللہ ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے، برائیوں سے بھی اسی کو بتاتا ہے جس کے دل میں اللہ خود، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے، ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا گینگسٹر تھا، کیسا ہے وہ مولوی بن گیا یا اسکالر بن گیا، لیکن ہمیں اس کے دل کی حالت کا نہیں پتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس پر کب اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے، کب اس کو ہدایت مل جائے۔ اس طرح میں نے آپ کو اکرمہ کا واقعہ بتایا تھا جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اور اس کے بارے میں جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم جاری کر دیا تھا۔ یہ کچھ لوگوں پر قتل کا، ہر ایک پہ نہیں تھا، صرف کچھ لوگوں پر تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ مخالفت میں بہت زیادہ شدید تھے۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اکرامہ جو ہے یہ نکل کے جو بھاگ نکلے، قریش جیسے جو لوگ جہازوں میں اس میں پانی کے جہازوں میں نکل کے بھاگ رہے تھے وہ بھی چلے گئے۔ پھر کس طرح سے ظاہر لوگوں کو دیکھ کے کہ وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، ان کے دل میں بھی پیدا ہوا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اتنے عرصے سے یہی کام کر رہے ہیں، تو وہ پلٹ کر آتے ہیں، کہتے ہیں اب تو اگر میری گردن بھی مار دیں گے نا تو میں جو مجھے جانا ہے۔ یعنی دل میں اللہ تعالیٰ نے کیسے اچھائی ڈالی ان کے، تو مطلب کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو پلٹا دیتا ہے واپس۔ تو یہاں پہ یہی بات بتانے کہ الا ما رحم ربا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے دل کو بدلنا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل کو دیکھتا ہے اور اس کے دل کو جو ہے وہ بدل دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو یوسف علیہ السلام نے بات بتائی، نفس تو بدی پر ہی اکساتا ہے، نفس تو غلط کام ہی کرتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت۔ اور بے شمار واقعات ہیں، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، کیسے کیسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے برے کاموں میں ملوث تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں جو ہے وہ کیسے چینج کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو اور پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو علم دیا تھا، لیکن کیا ہوا، وہ دنیا ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، یعنی اس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا اور دنیا کی طرف جھک کے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا مثال دی، کتے کی اس کی مثال دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے انسان کو توفیق دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ۔ پھر کیا ہوا، بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ یعنی ایک تو اتنی بڑی بات کھلی، سب کے دنیا کے سامنے ان کی بات کھلی، اور وہ بری ثابت ہو گئے، اور پھر ظاہر ان کی عزت و مقام میں کتنا زیادہ جو ہے وہ بات آئی ہوگی۔ تو بادشاہ نے فوراً کہا کہ ان کو فوراً میرے پاس لے کے آؤ۔ پھر لانے کے بعد کیا کہا، پھر میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں گا، یعنی اب وہ میرے ساتھ رہ کر کام کریں گے۔ مخصوص کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی رہیں گے، اور میرے اس کے اندر جیسے خلیفہ ہوں میں، تو میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کریں گے۔ اور پھر جب تیسری دفعہ کیا ہوا، جب یوسف علیہ السلام آ گئے، لوگوں سے جب صرف تعریف انہیں لوگوں سے سنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کا ابھی تک خود بات کرنے کا موقع نہیں لگا تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے یہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پہ پورا بھروسہ ہے۔ یعنی وہ جب اس نے بات کی، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے وے، جو جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے اس کیا کہتے ہیں بادشاہ سے، وہ تو آپ کے اوپر فریفتہ ہو گیا، یہ کہنا چاہیے کہ اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے جو ہے فوراً ہی آپ کو جو ہے پیشکش کر دی، یعنی دیکھتے ہی کہ آپ جو ہے جو عہدہ لینا چاہیں، جو آپ مانگنا چاہیں، آپ جو ہے وہ مانگ لیں۔
ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں اس کا بھروسے کا یہ عالم تھا کہ اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کو چاہیے آپ کریں، یعنی مجھے آپ کے پاس پورا بھروسہ ہے، آپ جو ہے وہ میرے سامنے آنسریبل نہیں ہوں گے کسی معاملے کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ تو مجھ سے جو چاہو کرو، کتنا زیادہ امپریس تھا ان کی شخصیت سے، ان کے اخلاق سے، ان کے مینرزم سے۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ فائٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، چاہے جنہیں سفارشیں کرنی پڑیں، چاہے رشوتیں دینی پڑیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک شخص اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا ہے، ایک بندہ جو ہے اپنی پوری قابلیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کس طرح سے وہ آگے لے کے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو صبر چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان کا اللہ پر توکل اور بھروسہ چاہیے ہوتا ہے، وہ دونوں چیزیں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری کی اور اس ٹریننگ سے وہ گزر گئے جس ٹریننگ کی ان کو ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ یا ان کو اس جگہ پر پہنچا دیا جس کے وہ سزاوار تھے، یعنی جس جگہ ان کو جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، یعنی مجھے جو ہے انچارج بنا دیں اسٹور ہاؤسز کا، یعنی پوری زمین کے جو اسٹور ہاؤسز ہیں مجھے ان کا انچارج بنا دیں، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، ٹھیک ہے؟ اب کیوں انہوں نے اب یہ بات جو ہے انہوں نے کیوں کی ہی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے منہ سے عہدہ مانگے اس کو عہدہ نہ دو، یہ حدیث میں ہے۔ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو اپنے منہ سے عہدہ مانگتے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیزائر کے لیے، اپنا خوب پیسہ بنانے کے لیے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اپنے منہ سے عہدہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 3 کام کیے، انہوں نے اپنی تعریف بھی کی، ٹھیک ہے، عہدہ بھی مانگا اور اپنے آپ کو مطلب خزانے کا بھی مانگا اور پھر بڑا عہدہ بھی مانگا اور پھر اپنے آپ کو حفاظت کرنے والا بھی بتایا اور امین بھی بتایا کہ میں جو ہوں امین بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا بھی ہوں۔ تو اب یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنی تعریف نہیں کی کہ میں تو بہت خوبصورت ہوں، میں تو بہت عقل مند ہوں، میں اس طریقے سے ہوں، میں اس طرح کی چیزیں انہوں نے نہیں کہی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے صرف اپنی جو تھی جو اسکلز تھیں، جو ان کی اندر جو قابلیتیں تھیں، انہوں نے ان قابلیتوں کو پیش کیا، کیونکہ جب دیکھیں جب ہم جاب کے لیے بھی جاتے ہیں، جب ہم جاب کے لیے اپنے ریزیومے بناتے ہیں تو ہماری جو اسکلز ہوتی ہیں، ہم اپنی اسکل لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے کہ ہاں ہم اس جاب کے لیے جو ہے وہ بہترین امیدوار ہیں، ہمارے اندر یہ اسکلز ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ ظاہر ان کے اندر یہ چیزیں تھیں اور انہوں نے جو ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں اپنی ذمہ داری کا بہت بڑا احساس تھا۔ جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا وہ خواب جو تھا وہ بہت بڑی ذمہ داری تھی یوسف علیہ السلام کی، کیونکہ 7 سال جو تھے وہ ایسے آنے تھے، کیونکہ 7 سال تک تو بہت ہی اچھا وقت گزرنا تھا، اس کے بعد کے جو 7 سال آنے تھے اس پہ شدید قحط پڑنا تھا، اور اگر وہاں پہ بہترین حکمت عملی کے ساتھ ان 7 سالوں کو اچھی طریقے سے مینج نہیں کیا جاتا تو اگلے 7 سال جو تھے وہ بہت برے گزرنے تھے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ ابھی یہاں پر کوئی اس طرح بندہ نہیں ہے جو ان چیزوں کو جو ان پراپر طریقوں سے مینج کر سکے، کیونکہ جو بادشاہ مصر تھا اس نے بھی یہ بات بھانپ لی تھی، کیونکہ جب آپ نے خواب کا جو مطلب بتایا، اس کی انٹرپریٹیشن بتائی، تو ساتھ ساتھ اس کو سٹور کرنے کا طریقہ بھی بتایا، تو اسی بات سے سمجھیے کہ یہ کتنے زیادہ عالم فاضل ہیں، کتنے زیادہ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے انہوں نے ان کو آتے ہی ان کے حوالے کر دی چیزیں کہ یہ آپ جو چاہیں عہدہ لے لیں۔ تو یہی بات ہے کہ ان کو نہ تو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو نہ پیسے کی ڈیزائر تھی، نہ عہدے کی تمنا تھی، وہ لوگوں کی مدد کرنا اور مال کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ مال کی حفاظت کرو۔ مال جو جتنی محنت سے کمایا جاتا ہے، مال کو اللہ نے خیر کہا ہے کہ یہ خیر ہے، بھلائی ہے، تو اس کی بھی حفاظت کرنا، اس لیے فضول خرچی سے بھی منع کیا گیا ہے کہ مال کو فضول چیزوں میں نہ اڑاؤ، با مقصد اس کو یوز کرو، جتنا بھی یوز کرو لیکن مقصد کے تحت یوز کرے مال کو۔ تو انہوں نے کہا کہ مال بھی جو ہے وہ یہ حفاظت، یعنی مال بھی اللہ کی طرف سے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، پھر لوگوں کی ایک ذمہ داری ظاہر ہے وہ اپنے اوپر جو سمجھتے تھے، انہوں نے اس ذمہ داری کو بھی اپنے اوپر جو ہے وہ قبول کیا۔ اور پھر وہ دوسری بات دیکھ یہ ہے کہ اگر ان کو بادشاہ نے کہہ ہی دیا تھا تو وہ اب سے زیادہ تو ان کو اپنے والد سے ملنے کی تمنا تھی، لیکن ظاہر ہے وہ اتنا ٹائم گزر گیا تھا، ظاہر ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا حالات ہیں اور مطلب میں جاؤں کیا کروں، لیکن وہ نہیں گئے کیونکہ پہلی ذمہ داری ان کو اپنے یہاں پہ محسوس ہو رہی تھی جو حالات گزرنے والے تھے۔ تو انہوں نے، یا پھر یہ کہ ان کو اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ وہ پیغمبر بن گئے ہوں اس وقت، اور ہمیں کیونکہ کوئی ڈیٹیل نہیں پتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایتوں کو پہلے وہ یہاں رکیں، ٹھیک ہے نا، یہاں کے معاملات سنبھالیں، جو بھی معاملہ ہو بے شک اللہ بہتر جانتا ہے۔
تو कहने का मकसद ये है कि वो कनान भी जा सकते थे अपने वालिद से मिलने के लिए, लेकिन इस ज़िम्मेदारी के एहसास से उन्होंने ये पेशकश जो है वो उसको पेश की कि देखें मैं मुझे जो है वज़ीर ख़ज़ाना बना दें, और फिर जो है मैं जो हूँ आलिम भी हूँ और मैं जो हूँ हाफ़िज़ भी हूँ। यानी मैं इसकी हिफ़ाज़त भी करूँगा और मैं ज़्यादा अच्छा बेहतर जानने वाला हूँ, यानी मुझे इसकी अच्छी तरह से नॉलेज है। और नॉलेज उनको किस तरह से आई थी इन तमाम मैनेजमेंट की, क्योंकि वो बादशाह मिस्र के सॉरी अज़ीज़ मिस्र के जिसके घर वो रुके थे, उसके घर से सारी मैनेजमेंट जो सीखे थे उसकी उसकी वजह से, वैसे भी अल्लाह ने उनको इल्म दिया हुआ था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें उनको आ चुकी थी। तो मुल्क के खज़ाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफ़ाज़त करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। इस तरह हमने उस सरज़मीन में यूसुफ के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की। किस तरह अल्लाह ताला जो अपनी तदबीर से रास्ते निकालता है। वो मुख्तार था कि इसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। यानी उनको बिल्कुल खुली थी। एक तरह से आप समझ लें कि वो बादशाह मिस्र ही के हम पल्ला था। यानी बादशाह मिस्र तो एक कोने में जाके बैठ गया था, बाकी सारे काम जो थे अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ही करते थे। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाज़ते हैं। नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने उनको कहाँ पर पहुँचाया, और आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। अब यहाँ से सिलसिला जो है वो पूरा बीच में छोड़ दिया। 7 साल का जो अरसा गुज़रा जिसमें बेहतरीन टाइम गुज़रा होगा, जिसमें जो था साल-साल तक जो उन्होंने उसने बादशाह मिस्र ने ख्वाब देखा था कि बहुत खुशहाली के होंगे, कि 7 मोटी गाय जो हैं 7 दुबली गाय जो है 7 मोटी गाय को खा रही हैं। तो वो जो जो अच्छा टाइम था उसमें उन्होंने क्या किया कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए जो है सारा गल्ला जो है वो स्टोर कर लिया। क्योंकि कोई और जिस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया कोई और नहीं कर सकता था। वो गल्ला इतना अच्छे तरीके से बचाया गया उसको कि बाद में जो 7 साल थे, वो ना सिर्फ़ पूरे मिस्र के काम आए, बल्कि आस-पास की जितनी भी सल्तनतें थीं, जितने भी मुल्क वगैरह थे, उनको भी उन्होंने जो है पैसों के ज़रिए ज़ाहिर है उससे पैसे भी बनाए गए, तो उन्होंने दूसरे मुल्कों को भी दिए। तो उनकी आप पॉलिसी देखें, उनका जो स्किल देखें, जो अल्लाह ने उनको नॉलेज दी थी, उसकी बेस पे उन्हें कितना ज़बरदस्त जो है वो इंतज़ाम किया। अब उसमें क्या था कनान से यानी फ़लस्तीन से जो है अब ज़ाहिर है वो पूरे सारे इलाके हर पूरे सारे इलाके जो थे वो मुतासिर हुए थे। खुशहाली जो खुश्क साली हर हर जगह खुशक-साली थी, ठीक है ना? तो अब जो थे अब वो पूरे 7 साल का दरमियान में अरसा छोड़कर अब वो बात की जा रही है जब कहत पड़ गया। अब कहत शुरू हो गया, लोगों को मुश्किलात होने लगी, उन्हीं मुश्किलात में अब उनके भाई उनके पास आए। यूसुफ के भाई मिस्र आए और उसके यहाँ हाज़िर हुए। उसने इन्हें पहचान लिया मगर वो इससे नाशना थे। यानी हालाँकि देखा जाए तो 17 साल के थे, कोई कहता है कि 15-14 साल के थे, लेकिन अब 34 साल के थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता बंदा अगर मतलब पहचान लिया जाता है, ख़त-ओ-ख़ाल से बंदा पहचान लेता है, लेकिन हमने पढ़ा ना कि वो एक दिन तुम उन्हें जतलाओगे, वो तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे मतलब, कि तुम उनके सामने भी होगे तुम्हें नहीं पहचानेंगे, तो वो उनको पहचान नहीं पाए। हालाँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा था वो तो पहचान गए अपने भाइयों को। तो यूसुफ के भाई मिस्र आए, उसके यहाँ हाज़िर हुए, उसने उन्हें पहचान लिया मगर वो उससे नाशना थे। फिर जब इसने उनका सामान तैयार करवा दिया, तो चलते वक़्त उनसे कहा, "अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भरकर देता हूँ, कैसा अच्छा मेहमान नवाज़ हूँ।" ये बात उन्होंने क्यों कही? ज़ाहिर है उस वक़्त जो था गल्ला देने का जो होगा वो पर्सन्स के लिहाज़ से दिया जाता होगा। जैसे राशन दिया जाता है ना पाकिस्तान में भी जब किल्लत हो जाती है तो पर्सन टू पर्सन राशन बनता है कि एक-एक पर्सन के लिहाज़ से जो चीज़ें होती थी पहले भी राशन हर बंदे के लिहाज़ से। तो उन्होंने कहा कि हम मजबूरी बता दी कि हमारे वालिद बीमार हैं, हमारा भाई जो है जो है हमारे वालिद जो है भाई को भेजते नहीं है या मजबूरी है इस तरह से उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि मतलब इस तरीके से उन्होंने शो किया कि तुम जो झूठ बोल रहे हो और जब तक तुम उसको नहीं लाओगे मैं उसका गल्ला तुम्हें नहीं दूँगा। वो चाहते थे कि वो अपने भाई को भी 11वें भाई को भी यानी बिन्यामीन को भी साथ लेके आएँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जब तक तुम अपने भाई को नहीं लेके आओ बाप का तो हिस्सा दे दिया, लेकिन भाई का हिस्सा उन्होंने नहीं दिया कि जब तक तुम उसको नहीं लेके आओगे उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। तो फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते वक़्त उनसे कहा अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाज़ हूँ। अगर तुम इसे ना लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। ठीक है ना? उन्होंने कहा हम यानी तो इसका मतलब है तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम नहीं लाओगे तो इसका मतलब है तुम्हारा कोई भाई नहीं है और तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब इसे भेजने पर राज़ी हो जाएँ। ज़ाहिर है अब उन्हें डर था कि याकूब अलैहिस्सलाम जो है हम जो एक हरकत कर चुके हैं और वैसे ही याकूब अलैहिस्सलाम इतना अफ़सरदा और गमज़दा रहते हैं।
اب پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ اس کو بھیجیں گے کہ نہیں، اس لیے پریشان تھے وہ، اور اس لیے وہ لانے سے اس پہ راضی نہیں ہو پا رہے تھے، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے، یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ یعنی نہ صرف ان کو بلایا بلکہ وہ بھی دے دیا تاکہ جب وہ پیسہ پائیں گے، ان کی فیاضی دیکھیں گے تو وہ دوبارہ آنے کے لیے پلٹیں گے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا، بس ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کے آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو، ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ اب انہوں نے ان سے سخت قسمیں لی تھی کہ تم اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو واپس اپنے ساتھ لے کے آؤ گے، اب میں دوسرا بیٹا بھی نہیں کھو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ یعنی کیا ہوا کہ انہوں نے ایک اپنی تدبیر پیش کی تھی، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف سے ان کو بہت کچھ معلوم تھا، لیکن انہوں نے، کیونکہ اللہ کی مشیت الگ چیز ہے، اور انسان اپنی تدبیر جو ہے وہ کرتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدبیر کرنے کا کہا ہے۔ باقی اللہ کیا کرتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انسان کو انہوں نے یہ اپنی تدبیر کیوں پیش کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں وہ گھیر لیے جائیں، کیونکہ ظاہر یہ جتھا تھے پورے 10 اور 11 بھائی، جب ایک جگہ جائیں گے اور ایک ہی جگہ سے مطلب گزریں گے تو ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو چور پکڑ کے جو ہے وہ غلط سمجھ لیا، کوئی اور بات ان پر چھپیک دیں، تو اس وجہ سے ان کو کہا تھا۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں، لیکن اب اس کے باوجود بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ یعنی تدبیر انسان کی ہوتی ہے، تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہاں، بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی خارجی اسباب تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ ایک کھٹک تھی ان کے دل میں، انہیں پتا تھا کہ معاملات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ گھیر بھی لیے سکتے ہیں، ان کو مال پتہ نہیں دیا بھی جا سکے، جو بھی ان کے دل میں جو وسوسے آ رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں پتا تھا کہ اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے یوسف علیہ السلام، لیکن کس حال میں ہے، کیسا ہے، کیونکہ اس خواب کی وجہ سے جو انہوں نے دیکھا تھا، تو معاملات ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی گائیڈنس نہیں دی تھی کہ کن حالات سے وہ گزر رہے، تو اس لحاظ سے وہ اس معاملے سے وہ اندھیرے میں تھے۔ تو یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ کسی طرح بھی انہوں نے، یا تو ہو سکتا ہے کہ 1 بائی 1 بلا کے جو ہے وہ مال دے رہے ہوں، اس کے بعد ایک جیسے ملتے، ایک منٹ ٹھہرے، نہیں میرے خیال سے جو کوئی آنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک منٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے بھائی سے اکیلے ملنے کا پروگرام بنایا، جیسے اکیلے ان سے بات کرنے کا ان کو موقع مل گیا، اور ان کو پھر ساری باتیں ان سے کی کہ میں تمہارا کھویا ہوا بھائی ہوں، اور اس سارے معاملات ان کو اپنے بتائے، اور کہا کہ مجھے پتا ہے تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ اپنے بھائیوں کی عادت کو تو پتا تھا، اور انہوں نے بھی بتایا کہ مطلب یہی ان کی ابھی تک یہی عادت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب تم غم نہ کرو، انشاءاللہ اب تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں، تو اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والوں، تم لوگ چور ہو،
انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی. اب دیکھنا چور یعنی جس مصلحت کے تحت انہوں نے منع کیا تھا وہ بات آئی گئی آخر. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی. سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. اور ان کے جمیدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارش شطر انعام ہے. بارش شطر کا مطلب ہوتا ہے ایک اونٹ بھر کر یعنی اور مل جائے گا. اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے. انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کر دی یعنی ان کا غلے کی. پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. یعنی تمام معاملہ جو ہوا یہ ایک پلان تھا جو یوسف علیہ السلام نے بنایا کہ کس طریقے سے جو ہے سامان میں یہ رکھ دیا جائے گا پیالہ اور میں اپنے بھائی کو جو ہے ایک طریقہ مجھے ہو جائے گا کہ میں اپنے بھائی کو جو ہوں اپنے پاس رکھ سکوں گا. یہی ایک طریقہ تھا جو ان کی سمجھ میں آیا. اور ظاہر ہے وہ اس طریقے کو جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ اس کو عمل میں نہیں لا سکتے تھے جب تک کہ اللہ نہ چاہتا. یعنی اللہ تعالیٰ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے کام کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کی تائید تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں کو اسی طریقے سے ہونے دیا جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کر رہے تھے. یعنی وہ اپنے جو ان کے داروغہ تھے جو ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے ان کو بھی نہیں پتا چلا اور کام اس طریقے سے وہ اپنے بھائی کو بھی انہوں نے اس راز میں شریک کر لیا. اور پھر تیسری چیز جو انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں چور کی کیا سزا ہے. تو انہوں نے کہا چور کی سزا یہ ہے کہ جس کے پاس یہ نکلا ہے اس چور کو ہی سزا کے طور پر رکھ لیا جائے. تو اب یہاں دیکھیں کہ اگر وہ چاہتے تو شاہ مصر کے قانون کے مطابق بھی اپنے بھائی کو رکھ سکتے تھے. ہو سکتا ہے وہ کوئی اور سزا ہو جیل میں یا قید خانے کی سزا ہو لیکن وہ پوچھ کے انہوں نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مطلب وہ جو شریعت تھی اس کے اندر یہی تھا. ٹھیک ہے تو وہ اب اس عمل کو عمل میں لانا چاہتے تھے اسی سنت کو اسی شریعت کو. تو پہلی چیز جو انہوں نے کی کہ اپنے بھائی کو اسی شریعت کے طور پر یہ اللہ کی تائید بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی تائید اس طرح ہوئی کہ وہی چیز مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے نکلوا دی اور پھر یہ ہوا کہ اسی شریعت کے طور پر انہوں نے مطلب جھوٹ بھی نہیں ہوا اور اسی شریعت کے طور پر انہوں نے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا. یعنی ورنہ ہو سکتا ہے کہ شاہ مصر کا قانون ہوتا اور قید خانہ بھیج دیا جاتا تو وہ اسے اس طرح نہیں مل پاتے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کام وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی تائید اس میں پوری شامل تھی اور اللہ تعالیٰ نے پوری طرح وہ کام کروا دیا. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. یعنی اب آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ کس مقام پر تھے یوسف علیہ السلام. اب وہ فرما روا بن چکے تھے. اب ان کا کام تھا دین پھیلانا اور دین کو جو ہے وہ عمل میں لانا. تو یہیں سے انہوں نے اب دین پر عمل کرنا شروع کیا کہ بجائے یہ کہ وہ اس کا قانون یوز کرتے انہوں نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جو سنت تھی جو شریعت تھی اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا. اللہ یہ کہ اللہ ایسا چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. یعنی یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں کتنا بلند مرتبہ دیا تھا کہ ان کو تعبیل الاحادیث اسی تعبیل الاحادیث کی بدولت وہ یہاں اس مقام تک پہنچے تھے. اصل میں تو اگر پتہ ہی نہیں چلتا شاہ مصر کو کہ اگر یہ خواب کی تعبیر آتی ہے اور نہ اس کو پتہ چلتا کچھ بھی تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ علم یا درجے جو ہیں وہ ہم دینے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ان کو یہ درجے عطا کیا ہم نے ان کو یہ علم عطا کیا اور جس نے یہ علم عطا کیا وہ سب سے بڑا جاننے والا ہے. یعنی اللہ کی تعریف سب سے زیادہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ کا علم سب چیز سے جو ہے بڑا ہوا ہے. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں. اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا حقیقت ان پر نہ کھولی پر زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے لوگ ہو تم لوگ. میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ اس وقت تک اتنی زیادتیاں کی بلکہ اب یہاں پہ بھی کھڑے ہو کر جو ہے جھوٹ بولنے سے جو وہ باز نہیں آئے. تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹوٹلی ڈس ایسوسیٹ کر دیا کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے.
کہ یہ دونوں تو سوتیلے بھائی ہیں، ان کی عادتیں ایسی ہیں، اگر اس نے چوری کر لی تو کوئی بات نہیں، یوسف بھی چوری کر چکا تھا کہ ہم تو بڑے پاک صاف ہیں، ہم تو ایسے کام کرتے ہی نہیں ہے، نا ہمارا یہ شیوا ہے کہ ہم ایسے کام کریں۔ اس کے بارے میں کچھ روایات بھی آتی ہیں، اور بنی اسرائیل کی روایات سے ہی آتی ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں وہ جب لڑکے تھے، چھوٹے تھے، تو انہوں نے جو ہے کہ ان کے رشتہ داروں میں کسی کے پاس جو تھا وہ گولڈن آئیڈل تھا، تو ظاہر ہے ان کے شروع سے دماغ میں یہ چیز تھی کہ آئیڈل پرستی جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، تو وہ اس کے گھر سے لے آئے اور اس کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ تو وہ بات جو تھی، وہ بھی کہہ رہے نا کہ اس کی حقیقت خدا جانتا ہے کہ وہ کیا بات تھی، مطلب یہ جو چیز بنی اسرائیل کی روایت ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ آتھینٹک نہیں ہے، لیکن ایک روایت آتی ہے، اس لحاظ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے شاید اس بیس کے اوپر کہ شاید یہی معاملہ ہو، تو لیکن وہ کیا تھا، وہ تو غلط بات کے اوپر توڑا گیا تھا، کوئی چوری تو تھی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اور لیکن یہ کہ یا تو یہ دو باتیں تھی، یا تو انہوں نے مکمل جھوٹ کہا یوسف علیہ السلام پر، یا بچپن میں جو یہ بات ہوئی تھی اس کی بیس پہ انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا، اے سردار ذی اقتدار عزیز، ٹھیک ہے نا، اب اس سے پتا چلا کہ عزیز مصر جو جس کے گھر وہ ٹھہرے تھے، وہی جو اس کا جو عہدہ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گیا تھا۔ اس کا باپ بہت برا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا، پناہ با خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورتی سے بات کی کہ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس چور کو ہم نے پکڑا ہے، یعنی انسلٹ نہیں کی، بلکہ خوبصورتی سے بات کر کہ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، اور یہ طریقہ صحیح ہے ہی نہیں کہ ہم جس نے چوری نہیں کی ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اس طرح تو ہم زیادتی کریں گے اور ہم ظلم کرنے والوں میں ہوں گے۔ جب یوسف علیہ السلام کسی طرح نہیں مانے تو وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں۔ یہ بڑا بھائی، میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا جب اس نے مارنے سے منع کیا تھا کہ اس کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے نا، تو اس کے دل میں اچھائی تھی پھر بھی، تو اس نے اب بھی یہی بات، اب یہ اچھائی اور زیادہ ہو گئی، ابھی بھی دیکھیں اس نے کتنی اچھی بات کی کہ تم جانتے نہیں کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے، یعنی ہو سکتا ہے کہ مجھے موت ہی نہ آ جائے، یعنی وہ ڈٹرمن ہو گئے اپنے بات کے اوپر کہ میں اپنے اس بھائی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور میں نے اپنے والد سے وعدہ کیا میں اس عہد سے پھروں گا نہیں، میں یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں، کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزاد نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں جو ہیں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، یعنی پہلی ایک بات تم نے بڑے آسانی سے خون کا دھبا لگا کے لے آئے تھے، حالانکہ شرٹ پھٹی ہوئی بھی نہیں تھی کہیں سے، اور دھبا لگا کے جھوٹ موٹ دکھا دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ بھیڑیا کھا گیا، تو انہوں نے اب کہا کہ تمہارے نفس نے جو ہے ایک اور بات کو سہل بنا دیا، تم اس کو بھی کچھ کر کرا کے آ گئے ہو تاکہ تمہاری جان چھوٹے، اور ان کو تو یہی سمجھیں گے نا، وہ تو ظاہر ہے جب ایک انسان کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان دوسرا بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، صبر جمیل دوبارہ یہاں پہ کہا ہے کہ دوبارہ صبر کروں گا، یعنی اب بھی انہوں نے نہ کوئی کمپلین کی اور نہ ہی کوئی بلیم کیا کسی کے اوپر بھی کہ تم نے کیوں کیا اور تم نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا اور پھر تم ایسے خالی ہاتھ آ گئے، کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے سب کام حکمت میں مبنی ہے۔ اب ان کو تھوڑی سی امید ہو چلی کہ اب یہ کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور یوسف علیہ السلام سے ملائے گا، کب ان کو یہ نہیں پتا تھا، اور ظاہر انہیں پتا تھا یہ خواب بھی ضرور پورا کرے گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، تو اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی بیس پہ انہیں یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، یعنی بہت زیادہ ان کی آنکھیں جو تھیں وہ رو رو کر ویک ہو گئی تھیں، وہ آلموسٹ بلائنڈ ہو گئے تھے کہ سیڈنس کی وجہ سے، یعنی ان کو اتنی زیادہ محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، اور پھر سارے ایک دیکھیں، ایک ہوتا ہے اگر بچہ مر جائے تو انسان کو جو ہے صبر آ جاتا ہے کہ چلو وہ تو چلا گیا، لیکن ایک بچہ کھو جائے اور پھر پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کس حال میں ہے،
ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی وجہ سے کہ اب پتہ نہیں کب ملے گا، اور کتنا عرصہ 15 16 سال ہو چکے تھے اس حالات اور واقعات کو. تو اتنے عرصے سے ظاہر صبر کی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ صبر کرتے، ظاہر اللہ کے نبی تھے، سارے کام اپنے کر رہے تھے، وہ اپنی تبلیغ بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ایک غم تھا ان کے اندر جو انہیں کھایا جا رہا تھا. اور پھر ظاہر اب جب دوسرا بیٹا بھی چلا گیا تو اب جو ہے زیادہ وہ پریشانی ان کو ہو گئی. نوبت یہ آ گئی کہ اس کے غم میں وہ کیا کہا کہ بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں. نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جاگ ہلاک کر ڈالیں گے، یعنی اتنے زیادہ اپنے آپ کو اپنے غم میں مبتلا کر لیا ہے. اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو میرے. اچھا ٹھیک ہے نا؟ یعنی انسان کو اپنی جو مشکل ہے، اپنی اپنی جو پریشانی ہے، وہ کسی اور کے بتانے کے بجائے انسان کو صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ پیش کر دینا چاہیے. اور یہی بات انہوں نے یہاں کی کہ اب اکثریت ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی مشکل آتی ہے تو ہم 10 لوگوں کو جب تک بتانا دیں ہماری تسکین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا تھا کہ جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی کوئی مشکل ہوتی تھی تو آپ نماز کی وضو کرتے تھے اور نماز کے لیے 2 نفل پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اسی طریقے سے ہر نبی کی عادت تھی کہ جب ان پر کوئی مشکلات آتی تھی تو وہ فوراً جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. اور ہمیں بھی یہ بات سکھائی گئی ہے کہ جب کوئی مشکل آئے اور جب کوئی پریشانی آئے تو ظاہر اس مشکل کو اور پریشانی کو دور کرنے والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرنے والا ہے. تو یہی بات انہوں نے کی، انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنے غم و الم کی فریاد اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہوں. یعنی میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا معاملات کرنے ہیں، یہ پیچھے جو معاملات ہوئے کیا اس کا ریزن ہے، سب مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور میں اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے وہ میری دعاؤں کو قبول کرے گا، وہ مجھے اس مشکل سے ضرور نکالے گا. میرے بچوں جا کر یوسف اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی کہا کہ اب ایسا نہیں ہے کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ ان کو تلاش کرو، اور بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو پھر ہمیں ایک ہی جگہ پر ملا دے. اور اللہ کی رحمت سے تو ظاہر اللہ بار بار کہا کہ کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا مومن ہوتا ہے، مومن بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی، حالانکہ وہ غمگین تھے، حالانکہ وہ اداس تھے، ان کی جو تھی آنکھیں جو تھی وہ ویک ہو چکی تھی، بلائنڈ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ اپنے صبر کا دامن، اپنے بھروسے کا دامن جو ہے اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ کیا. جب یہ لوگ جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں. یعنی یہ ہوگا کہ اب ظاہر سی بات ہے اتنا پیسہ نہیں ہوگا، ظاہر تیسری دفعہ غلہ لینے آئے نا یہ، تو اب ختم، ظاہر ایک پرسن کے لحاظ سے وہ دیتے ہوں گے تو وہ ختم ہو جاتا ہوگا. پھر اتنا سفر کر کے پھر دوبارہ ٹریول کیا انہوں نے، اور آنے کا مقصد نہ صرف غلہ لینا تھا بلکہ اپنے بھائی کی بھی کچھ معلومات لینی تھی انہوں نے. تو اب اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کے آئے، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائے اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یہ سن کر یوسف سے ناراض، اب ان سے برداشت نہیں ہوا یوسف علیہ السلام سے. اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے، یعنی جبکہ تم جاہل تھے، اور شیطان ہمارے اور تمہارے درمیان جو تھا وہ فاصلہ ڈال چکا تھا. وہ چونک کر بولے ہائے کیا تم یوسف ہو؟ یعنی کیا حیرانی ان کو ہوئی ہوگی جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہوگا، اور کس پوسٹ پر دیکھا ہوگا، کس اعلیٰ مرتبے پہ دیکھا ہوگا، اور کس مقام پہ وہ خود کہاں تھے. تو مطلب ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا حالات اور واقعات ہوں گے. اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی پھر اپنے بھائی کو بھی سامنے لے آتے ہیں. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر نہیں مارا جاتا. تو پوری زندگی جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی صبر، ٹھیک ہے نا، اللہ پہ بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ تقوی کے ساتھ جو ہے نا پھر پوری زندگی جو ہے جو بھی ان کا ٹائم گزرا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا اجر جو ہے وہ دنیا میں کتنا بہترین دیا. انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے، واقعی ہم خطا کار تھے. پھر وہ جو ہے پورے جو ہے ظاہر جب انہیں پتہ چل جاتا ہے تو وہ جو ہے معافی مانگتے ہیں. اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں. ٹھیک ہے نا، بالکل سیم یہی جواب، کیونکہ یہ قصہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے، قریش اس کے مخاطب ہیں. ٹھیک ہے نا، فتح مکہ ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن فتح مکہ پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر انہوں نے یہی کہا جب انہوں نے معافی مانگی سب نے، مکہ کے لوگوں نے، اور کہا کہ ہمیں معاف کر دو، تو آپ نے جو ہے ان کو یہی کہا کہ میں وہی بات کہتا ہوں یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہی تھی، لا تثریب علیکم،
کہ آج کے دن تم پر کوئی جو ہے گرفت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل وہی کام کیا. اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یعنی جب انسان اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، ٹھیک ہے، پلٹ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت مہربان کرنے والا پاتا ہے. اب انہوں نے کیا کہا کہ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو. ظاہر انہوں نے پورا بتایا ہوگا کہ ان کے کیا حالات ہیں، کتنی مشکلات میں وہ گزر رہے ہیں، ان کی آنکھیں ویک ہو چکی ہیں. تو پھر آپ نے اپنا کرتا دے دیا، اور ظاہر کرتے کا معاوضہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر وہ کرتا ان کے آنکھوں پہ ڈالا گیا، اور ظاہر ان کی بینائی پلٹ آئی. پھر ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ کہے تھے نا میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تم لوگ یہ کہیں یہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی گھر والوں کا بولنے کا انداز آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ اتنے بڑے نبی سے، یعقوب علیہ السلام سے، جو وقت کے پیغمبر ہیں، ان سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اور مان بھی رہے ہیں کہ وہ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اگر وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ کوئی شبہ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی اود کر آئی. تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قمیص کو معجزہ بنا دیا اور ان کی بنائی کا ذریعہ بنا دیا. تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کر. یعنی اتنا بڑا معاملہ دیکھا، اتنی بڑی بات دیکھی، تو وہ سب کے سب جو ہے اپنے والد سے، یعقوب علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے. واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی وہاں پر یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو معافی کیا، انہوں نے کہا میں اللہ سے معافی کی درخواست کروں گا. یا انہیں یعقوب علیہ السلام سے بھی معافی کی درخواست کی، انہوں نے کہا انہوں نے معاف کر دیا، انہوں نے کہا میں اللہ سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، اور بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. کتنا خوبصورت واقعہ پڑھو تو واقعی میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ظرف بھی آپ دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کا بھی، یوسف علیہ السلام کا بھی، کہ کیا معاملات تھے. لیکن وہ انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ معاملات کیا ہوئے. انہوں نے پازیٹیو چیزوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہمارے لیے جو مطلب کچھ ناگواریاں تو ہوئیں اور بہت بڑی ناگواریاں تھیں، لیکن ان میں سے فائدہ کتنا ہوا، اس میں سے کیا بہترین چیزیں نکلیں. اور ظاہر ایک مومن کی نظر جو ہے اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ ناگواریوں کے باوجود وہ ان چیزوں کو اپنی نظر میں آگے رکھے جو اس کے ساتھ ہونے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرتا ہے. ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ آسانی ہے، تو پھر آسانی اللہ دکھاتا ہے. اور ہم یہ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ بعض دفعہ بہت مشکلات آتی ہیں، لیکن اس کا پھل جو ہے ہمیں اگر ہم صبر کریں تو اچھی صورت میں نکلتا ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. سرحد کی طرف جب وہ آئے ہوں گے تو پورے اپنے لوگوں کو، عمرہ اور رؤسا کو لے کر، یعنی یوسف علیہ السلام تھے، مصر شاہ مصر تھے، تو سب کو لے کے جو ہے وہ ان کے استقبال کے لیے گئے. اور وہاں پہ استقبال میں ظاہر وہ گاڑی واڑی ہوگی، اس طرح کی جگی وغیرہ ہوتی ہے جو اس طرح اس میں لے کے گئے ہوں گے اور اس میں وہاں پہ بٹھایا ہوگا. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا اب سجدے میں جھک گئے. لوگ یہاں پہ اپنی بات بناتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا اور اس زمانے میں بڑا کامن تھا. ٹھیک ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یا بنی اسرائیل کے اندر، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر طرح کے سجدے یا جھکنا تعظیماً بھی جو ہے وہ منع کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کیا کرتے تھے کہ میرے لیے تعظیماً بھی کوئی کھڑا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت تک تھا، تو ظاہر وہ اس کا دستور تھا، وہ کلچر تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ نیت کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ جھک رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے. تو یہ تعظیم کا تھا، یعنی وہ جھکے اور ان کی عزت کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. تو کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب کو تکمیل کیا، اور تقریباً اس کے اندر انہیں 17-18 سال لگے اس خواب کی تکمیل کے لیے. اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ برا کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ شیطان تھا جس نے ہمارے درمیان فتنہ ڈال دیا، حسد ڈال دیا، جلن ڈال دی. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فلق سے سکھائی کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ حاسدوں کے حسد سے بچائے، کیونکہ حسد میں انسان جو ہے وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے.
واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تدبیریں ہیں نا انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم اگر دیکھیں، اگر ہمیں ان تمام چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم صرف پہلے ہی واقعات کو دیکھتے، ہاں ان کے بھائیوں نے تو بہت ہی برا کیا، ہوتا ہے نا، نیگیٹو فیلنگ آتی رہی نا۔ زلیخا تھی، اس کے بارے میں بھی نیگیٹو فیلنگ آتی رہی، ٹھیک ہے نا، اس نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، ٹھیک ہے، ان بھائیوں نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، لیکن اس کے نتیجے میں کیا مطلب کتنی اچھی چیز نکل کے آئی، مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے، ہم نہیں جانتے، کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ تو اس کی جو ہے نا پوری ایک تھوڑی ڈیٹیل ہے جو تھوڑی سی میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، کہ اس قصے سے قرآن حکیم ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرانا چاہتا ہے وہ بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ بسا اوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک نشانے پہ تیر مار دیا، مگر نتیجے میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اسی کے ہاتھوں سے وہ کام دے لیا جو اس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو ان کا گمان تھا کہ ہم نے اپنے راہ کے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا، مگر فی الواقع انہوں نے یوسف کو اس بام عروج کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں لا کھڑا کیا جس پر اللہ ان کو پہنچانا چاہتا تھا، اور اپنی اس حرکت سے انہوں نے خود اپنے لیے اگر کچھ کمایا تو بس یہ کہ یوسف کے بام عروج پر پہنچنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے بھائی کی ملاقات کو جاتے، انہیں ندامت و شرمساری کے ساتھ اپنے بھائی کے سامنے سر نگو ہونا پڑا۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر فی الواقع اس نے ان کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا، اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنے لیے اس کے سوا کچھ نہ کمائے کہ وقت آنے پر فرما روائے ملک کی مربیہ کہلانے کے بجائے اس کو علل اعلان اپنی خیانت کے اعتراف کی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ یہ محض دو چار مستثنی واقعات نہیں ہیں، بلکہ تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے جو اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں گرا سکتی، بلکہ دنیا جس تدبیر کو اس کے گرانے کی نہایت کارگر اور یقینی تدبیر سمجھ کے اختیار کرتی ہے، اللہ اسی تدبیر میں سے اس کے اٹھنے کی صورتیں نکال دیتا ہے۔ اس حقیقت حال کو اگر کوئی سمجھ دے تو اس سے پہلا سبق تو یہ ملے گا کہ انسان کو اپنے مقاصد اور اپنی تدابیر دونوں میں ان حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے جو قانون الہی میں اس کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ کامیابی و ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سیدھی جائز تدبیر کرے گا وہ اگر ناکام بھی ہوا تو بہرحال ذلت اور رسوائی سے دوچار نہ ہوگا۔ دیکھیں انہوں نے تدبیر کی، دونوں نے، اس عورت نے بھی، لیکن ان کو دونوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر وہ طریقے سے کوئی کام کرتے تو اللہ تعالیٰ ذلت، کم از کم کو ذلت تو نہیں اٹھانی پڑتی۔ پھر سب سے بڑا سبق جو اس قصے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بہرہ یاب ہو تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر، تن تہا بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے۔ تاریخ کے اس دور میں غلاموں کی جو حیثیت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم کا الزام لگا کے انہیں جیل بھیج دیا گیا جس کی میعاد سزا بھی کوئی تھی، یعنی کوئی میعاد ہی نہیں تھی کہ کب تک وہ قید رہیں گے۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور بالآخر پورے ملک کو مسخر کر لیتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوا۔ بے شک وہ علیم اور حکیم ہے، بے شک اللہ جانتا ہے کہ اپنے کاموں کو کس طرح لے کے جانا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، انہوں نے نہ صرف اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی شکایتیں کی، بلکہ کہا اللہ تعالیٰ تیری رحمت ہے، تیری حکمت ہے، تیرا علم ہے جو تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یعنی انہوں نے پھر بھی کیا دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان ہی رکھنا اور میرا خاتمہ بھی جو ہے وہ صالحین کے ساتھ کرنا۔ بہترین دعا جو ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں بھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں۔ یعنی جو واقعہ ان سے پوچھا گیا تھا
اور منو ان جو ہے پورا واقعہ جو ہے اتار دیا گیا اتنی خوبصورتی کے ساتھ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ غیب کا علم نہیں رکھتے, آپ نے پوچھا آپ کو بتایا گیا, اور ان کو بھی بتایا جا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پھر بھی مان کر نہیں دیں گے, حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے, پوری دنیا کے لیے یہ قرآن ہے. زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی, یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود بھی پوری روشنی پہ اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی. اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. یعنی اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ ناپاک ہے کیونکہ ان کے دل, ان کے جسم جو ہے وہ شرک کی گندگی سے آلودہ ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے, اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبر کی بات کو مان لیا, تقویٰ کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ یہاں ایک بہت بڑے مضمون کو 2-3 جملوں میں سمیٹ دیا گیا ہے. اس کو اگر تفصیلی عبارت میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تمہاری بات کی طرف اس لیے توجہ نہیں کرتے کہ جو شخص کل ان کے شہر میں پیدا ہوا اور انہی کے درمیان بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہوا, اس کے متعلق یہ کیسے مان لے کہ یکایک ایک روز خدا نے اسے اپنا سفیر مقرر کر دیا؟ لیکن یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے جس سے آج دنیا میں یہ پہلی مرتبہ انہی کو سابقہ پیش آیا ہو. اس سے پہلے بھی خدا اپنے نبی بھیج چکا ہے, وہ سب بھی انسانی تھے. پھر یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ اچانک ایک اجنبی شخص کسی شہر میں نمودار ہو گیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. بلکہ جو لوگ بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے اٹھائے گئے وہ سب ان کی اپنی ہی بستیوں کے رہنے والے تھے, چاہے وہ مسیح ہو, موسیٰ ہو, ابراہیم ہو, نوح ہو. اب تم خود ہی دیکھ لو کہ جن قوموں نے ان لوگوں کی دعوت اصلاح کو قبول نہیں کیا اور اپنے تخیلات اور خواہشات کے پیچھے چلتی رہیں, ان کا انجام کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا, تو اس سے یہ سبق ملا. تو پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا, یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا, تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں, اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں, بلکہ جو کتابیں اس سے پہلی آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے, اور ہر چیز کی تفصیل, اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. کتنی خوبصورت تھی یہ سورہ یوسف. جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں ہمیں نئی لگتی ہے, اور ہمیں کتنے لیسنز اس کے اندر ہیں جو ہمیں اس سے حاصل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی, سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل سورہ رات ہم کریں گے. ٹھیک ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم